बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, हज़ारों करोड़ों लाखों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमा पर और आपकी आल और असहाबा पर। नाजरीन, आज जब मैं आपके सामने ये प्रोग्राम लेकर आया हूँ, इससे ठीक 24 घंटे पहले मस्जिद नबवी में एक वाक़या पेश आया। ये एक ऐसा वाक़या है कि जिससे दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल करवा ली। फ़ौरी तौर पर वीडियोस वायरल हुई, आप तक पहुंच चुकी होंगी। बहुत सारी वीडियोस आप देख चुके होंगे। तबसरे, राय और हवाले और बहस मुबासे का एक नया सिलसिला जो है वो इन वीडियोस के आने के बाद चल पड़ा। बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के जो हमायती सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया टीम जो है, उन्होंने एक ऐसा रंग भर दिया कि जैसे बहुत बड़ी जो है वो कोई गलती हुई है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाई है। कुरान पाक की एक आयत को मुसलसल दोहराया जा रहा है, जिसका मफ़हूम मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मैं हमेशा तर्जमा करते वक्त भी घबरा और डर जाता हूँ। जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को नीचा रखने के लिए अल्लाह की ज़ात ने मुसलमानों को हदायत की। लेकिन इस आयत को दोहराते दोहराते वो लोग जो इस प्रोपेगंडा में मशगूल हैं, ये भूल जाते हैं कि कुरान पाक एक आयत पर मुश्तमिल नहीं है। कुरान पाक में बेशुमार सूरतें, बेशुमार आयतें हैं जिनमें ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता किया गया है। चोरों, डाकुओं की सज़ाओं का तयन किया गया है। कातलों के साथ क्या सलूक किया जाए, इसका भी तयन किया गया है। जो लोग ज़िना के मुर्तकिब होते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। और इसी मस्जिद नबी में बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुलफाए राशिदीन ने अपने अपने अदवार में मुसलमानों को सजाएँ भी दी और उन फ़ैसलों पर जिनके बारे में कुरान पाक ने हुक्म दिया, अमल दरामद भी करवाया। लेकिन अचानक उन लोगों को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हामी दिखाई देते हैं, एक आयत ऐसी मिल गई कि जिसको बुनियाद बनाकर वो मस्जिद नबी के तकद्दस को पामाल करने पर लोगों को लान तान, हत्ता कि गाली गलौज भी कर रहे हैं। हवाला कुरानी आयात का दे रहे हैं, लेकिन बहस के दौरान गाली गलौज से भी गुरेज नहीं कर रहे। यूथिए कहा जा रहा है और पता नहीं क्या क्या अलकाबात जो हैं वो दिए जा रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि मस्जिद नबवी में 27 रमज़ान इतना भरपूर इज्तिमा होता है कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ जमा होते हैं, सहन में भी और मस्जिद के अंदर भी। और जो मस्जिद का सहन है उसमें लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे होते हैं। 27 को ऐसा मंजर होता है। अब पूछना तो ये है, कई सवालात हैं जो आज मेरे जहन में कल के इस वाक़े के बाद जन्म ले चुके हैं। उनमें से मैं एक सवाल तो ये करना चाहता हूँ कि जब मियाँ शहबाज शरीफ हतमी तौर पर ज़मानत याफ्ता वज़ीर आज़म हैं और दुनिया भर के लोगों को ये पता है कि ये कौमी ख़जाने की लूट मार का आज तक कोई जवाब पेश नहीं कर सके। इनके बड़े भाई पाकिस्तान से इलाज के बहाने लंदन फ़रार हो गए और अभी तक वापस नहीं आए। तो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म बनने के बाद फ़ौरी तौर पर उम्रे पे जाने का अगर कोई शौक़ था भी, तो आजिज़ी के साथ, खामोशी के साथ चले जाते। क्या ज़रूरत थी कि 70 से ज़्यादा लोगों की लिस्टें जारी की गईं, बड़े बड़े नामवर लोगों को उनमें शामिल किया गया, सरकारी ख़र्चे पर प्रोटोकॉल और उसके इंतज़ामात के साथ ये वफ़द तरतीब दिया गया। तो नाज़रीन, जब ये सारी इत्तलाआत आवाम तक पहुँची, तो वो आवाम जो पहले से बफरे बैठे हैं, जो पहले से नफ़रत उनके दिमाग में भरी पड़ी है, इसलिए कि इन लोगों ने ये जो 72 और 70 अफराद 72-17 जो हैं, ये जब उम्रा करने के लिए जा रहे थे, तो लोगों ने ये सोचा कि ये वो चोर लुटेरे डाकू हैं जिनमें से अक्सर ज़मानतों पर हैं, तो ये अल्लाह के घर में जा रहे हैं। तो जब ये वहाँ गए तो इनको ये चाहिए था कि शहंशाहों के शहंशाह के दरबार में
حاضری کے لیے جا رہے ہیں تو چپکے سے یا عاجزی سے چلے جاتے. وہاں پر جا کر پروٹوکول کی ایک بڑی فوج کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن سے گزرنے کا مطلب لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا تھا، اور انہوں نے سب سے پہلے توہین مسجد کی ہے. انہوں نے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا. پہلے ایک لسٹ جاری کی گئی چوروں ڈاکوں کرمنل لوگوں کی کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں پر موجود لوگ جو تھے سعودی عرب میں، ان کے جذبات کو اس حد تک بھڑکایا گیا کہ جب انہوں نے ان کو دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے اور چور چور کے نعرے لگائے. کوئی سیاسی نعرہ نہیں لگا. جو مسلم لیگ نون کے سپورٹرز اور سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ اس سارے واقعے کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے جوڑ رہے ہیں، جبکہ عمران خان نے تو ایسی کوئی ہدایت ہی نہیں دی، نہ اپنی پارٹی کے کسی کارکن کو کہا کہ وہاں جا کر کو مظاہرہ کریں یا نعرے بازی کریں. یہ تو وہ لوگ تھے، ابھی میں پچھلے مہینے عمرے سے آیا ہوں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں. کوئی رحیم یار خان سے آیا ہوا ہے، کوئی ملتان سے آیا ہوا ہے، کوئی جنگ کے دور دراز علاقوں سے آیا ہوا ہے، کوئی خیبر پختونخوا سے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو پنجابی اردو بھی نہیں آتی، وہ پٹھان ہیں، خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے ہیں. اور پھر 27 رمضان کو سعودی عرب کے تمام علاقوں سے مزدور لوگ جو ہیں وہ یہاں پر عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں. اب یہ سارے لوگ جو انتہائی غیر سیاسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عام طور پہ مزدور ہیں، گاؤں دیہاتوں سے عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں، اور عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے درمیان سے لاؤ لشکر کے ساتھ ایسے لوگوں کا گزرنا کہ جو کرمنل ہیں، جن کے بارے میں اب دیکھو سوشل میڈیا کا دور ہے، دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کو پتہ ہے کہ چور کون ہے اور ساتھ کون ہے. تو چور جب ان لوگوں کے درمیان میں سے گزرے گا تو لامحالہ نفسیاتی طور پر، فطری طور پر جس کو کہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک ہی فکر آئے گا جس کا انہوں نے اظہار کیا. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ کسی مہذب ملک کے کسی فرد کے ساتھ ہوا ہوتا، کسی وزیر اعظم کسی وزیر کے ساتھ ہوا ہوتا، اب تک وہ استعفیٰ دے کر کسی چھوٹے سے چشمے کی طرف جا چکا ہوتا جہاں وہ ڈوب مرنے کا انتظام کرتا. لیکن یہ ابھی بھی ڈٹائی کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں. اور کل کے اس واقعے میں شاہ زین بگٹی یہ بلوچ سردار ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سردار لوگ جو ہیں وہ اپنی قمیض کو بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ ان کے سامنے کھڑا ہو کر کھانا بھی کھا لے. کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروا لے. تو وہ جو نفرت کا لاوا ہے وہ لوگوں میں پک رہا ہوتا ہے. تو جب ایسا موقع ملا، اور وہ یقیناً وہ لوگ ہوں گے، ان علاقوں کے لوگ ہوں گے جو اس کو پہچانتے تھے، جب ان کو یہ موقع ملا کہ یہ ظالم سردار ان کے سامنے آیا جو کہ اپنے علاقے میں بندوق کے زور پر، غنڈہ گردی کے زور پر لوگوں کو دبا کر رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی. آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی انسان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، جب آپ کسی انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر آپ اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کرے گا صرف اس لیے کہ آپ مسجد نبوی کے صحن میں ایک مذہبی بروپیے بن کر چلے گئے ہیں. اور آپ جیسے مذہبی بروپیے، اور ناظرین یہاں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ کچھ اطلاعات کے مطابق ان میں سے کچھ لوگ مدینہ کے 5 اسٹار ہوٹل انٹرکون میں ٹھہرے ہوئے تھے، جس کو دارالتوحید انٹرکون بھی کہا جاتا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق عام طور پر میاں بیمار شریف اور ان کی فیملی کے افراد ایک ہندو کے ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں. اور مجھے یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ جو لوگ انٹرکون میں دارالتوحید میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ جب وہ 8ویں فلور پر ان کو کمرے دیے گئے تو شہباز شریف اور اس کی ٹیم نے سختی سے ہدایت کی کہ یہاں ان فلورز پر کوئی پاکستانی ان کو سرو کرنے نہ آئے. انڈین آ جائے، بنگالی آ جائے، لیکن پاکستانی نہ آئے. یہ اتنا ڈرتے ہیں، یہ بیچارے ویٹرز سے اتنا ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے کرتوت ایسے ہیں. آپ مسجد نبی کے صحن کے تقدس کی بات کرتے ہیں. یہ لندن میں رہتے ہیں، میں بھی لندن میں رہتا ہوں. کئی سالوں سے لندن کی سب سے بڑی مسجد ریجنٹ پارک میں نماز عید اور نماز جمعہ کے لیے نہیں جا سکے. جب یہ اقتدار میں تھے تو لندن آیا کرتے تھے تو پاکستان ہائی کمیشن میں عید کی نماز پڑھ لیتے تھے، اور جب اقتدار میں نہیں ہے تو لوگوں کے نعروں کے ڈر کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے. بھئی آپ اپنا کردار ٹھیک کریں. آپ کے چمچے کٹچے جو ہیں لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے ایک دم میدان میں آگے ہیں،
بھئی کوئی ایسی قرآن کی آیت بھی دکھائیں جس میں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. اور میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ اگر محمد بن سلیمان جو سعودی عرب کے فرما رواں ہیں ایک اسلامی حکمران ہونے کا ثبوت دیں، ان کو وہیں نپ لیں اور ان کو اگلے جمعے کو سعودی عرب کے چوک میں کہیں پھانسی دیں. 16 افراد کے قتل کے الزام میں 16 مسلمان افراد یا 17 مسلمان افراد جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، ماڈل ٹاؤن میں جو میاں شہباز شریف پر الزام لگتا ہے، ان کو لٹکا دیں الٹا. پتہ نہیں کس بات پہ اسلام 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 کی رٹیں لگا رکھی ہے. جن لوگوں نے کبھی جو لبرل اپنے آپ کو کہلاتے تھے وہ بھی اسلام کی آیت کا، قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں. قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ اسی مسجد نبی میں بیٹھ کر فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کے الزام میں میرے سامنے آئے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے کی سزا دوں گا، کوئی رعایت نہیں کروں گا. عوام کا غصہ بالکل بجا ہے. عوام نے وہی کیا. اور جیسا کہ میں پھر اپنے اس موضوع پر آتا ہوں، آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ہندو کے ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں اور اس کا نام ہے، جہاں یہ واقعہ پیش آیا اس کے بالکل سامنے ہے، اس کا نام ہے اوبرائے لنکا، اوبرائے مدینہ. اسی اوبرائے کے لنکا، سری لنکا میں بھی ہوٹل ہے. اور یہ اوبرائے ہندو ہے، انڈیا کا رہنے والا. تو اس کو کہا گیا تھا کہ مکہ اور مدینہ میں تو آپ ہوٹل نہیں بنا سکتے کیونکہ وہاں پر تو غیر مسلم کا داخلہ منع ہے. لیکن اس نے کہا نہیں، میں تو وہاں ہوٹل بنا کر چھوڑوں گا اور میرا نام بڑا بڑا لکھا ہوگا. تو اس نے اوبرائے لنکا ایک 5 اسٹار ہوٹل بنایا اور یہ عام طور پر میاں نواز شریف فیملی وہیں ٹھہرتی ہے. اور یہ اب کچھ کمرے ان کو شاید نہیں وہاں ملے تو ان کے کچھ لوگ جو ہیں دارالتوحید انٹر کانٹیننٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. گیٹ نمبر 39 37 کے سامنے دارالتوحید ہے اور گیٹ نمبر 36 34 35 کے سامنے اوبرائے مدینہ ہے، جہاں پر میاں بیمار شریف جب ایکسائل پہ تھے، جدہ میں رہتے تھے، تو اسی ہوٹل میں آ کر رمضان کے دوران قیام کیا کرتے تھے اور بڑا پسند کرتے تھے اس ہندو کے ہوٹل میں رہنا. ان کو کسی مسلمان کا ہوٹل اس لیے پسند نہیں آتا، کسی پاکستانی کا ہوٹل اس لیے پسند نہیں آتا کہ وہاں پر ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ان کے خلاف نعرے لگیں گے اور لوگ جو ہیں ان کا جینا دوبر کر دیں گے. ان کو کھانا سرو کرنے والے روم سروس کے لوگ بھی آ کر چور چور کے نعرے لگائیں گے. تو یہی واقعہ ہوا، ایک فطری واقعہ ہے، لوگوں کے اندر غم و غصہ ہے. میں تو ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ اب آپ جو ہے دنیا میں کہیں بھی نہ جائیں. اب آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے اور جہاں بھی کوئی پاکستانی آپ کو ملے گا وہ آپ کو چور چور ہی کہے گا. اب بتائیں چور کو چور نہ کہہ دو. میں نے آج ایک دوست کو پوچھا کہ اگر مسجد سے گھڑی چڑانے والا چور اچانک نمازیوں کے ہاتھ آ جائے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ سوچیں گے کہ یہاں ہم جانماز پہ کھڑے ہیں اور یہ مسجد کا تقدس ہے تو چور کو کچھ نہیں کہیں گے، فطری طور پہ چور کو تھپڑ ماریں گے. چور کو اب آپ کہیں گے کہ یہ ایک عام مسجد کا واقعہ ہو اور یہ میں کہتا ہوں مسجد نبوی میں بھی جوتے چوری کرتا ہوا کوئی بندہ پکڑا جائے تو شرطے اس کا مار مار کے حال بگاڑ دیں گے. شرطے جو وہاں پر زبان اور اونچی آواز استعمال کرتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے، وہ وہی جانتے ہیں جو عمرے پہ جاتے ہیں. عورتوں کو دھکے دیے جاتے ہیں، حاجیوں اور عمرہ زائرین کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی جاتی ہے. لیکن پھر بھی یہ سارا واقعہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنا سراسر ناانصاف. اور ہاں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ ایک مرتبہ عمران خان کے خلاف ایک چھوٹا سا کسی نے نعرہ لگایا تھا تو مریم صفدر امان نے تو بڑی خوشی خوشی ٹویٹ کیے تھے اور کہا تھا جی مکافات عمل ہے اور یہ ہے وہ ہے اور جو وہاں جائے گا اور اس کے کرتوت سامنے آئیں گے تو اس کا ایسا ہی سلوک ہوگا. اب مریم صفدر امان کے وہ ٹویٹ جو ہیں وہ جو مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے، کہاں بھول گئے ہیں وہ، اور کسی بابا ایک بس ایک آیت لے کر اسی کو رٹا رہے ہیں لوگوں کو. قرآن میں بے شمار ایسی آیات ہیں جس میں قاتلین جو معصوموں کے قاتل ہیں، مظلوموں کے قاتل ہیں، وہ لوگوں کا کیا قصور تھا جو ماڈل ٹاؤن میں قتل ہوئے؟ اچھا یہ سرٹیفائڈ چور ہیں، ان کو عدالتوں نے چور قرار دیا ہوا ہے. بات برا منانے والی کیا ہے؟ اور ابھی تو ڈڈو چارجر، اب ڈڈو چارجر کو دیکھیں، وہ مردوں کے درمیان گھسی ہوئی ہیں اور نہ تو ان کے ساتھ کوئی محرم ہے اور وہ 45 سال کی بھی نہیں ہے اور وہ وہاں عمرہ کرنے چلی گئی ہیں. اچھا اب سب لوگ جا رہے ہیں
تو وہاں پروٹوکول لینے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ بھی اتنی عوام کے ہجوم میں۔ اور میں تو سعودی عرب کی حکومت سے بھی کہوں گا کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کو عاجزی کے ساتھ روزہ رسول پر حاضری دینے کی جو ہے اجازت دی جائے، ان کو پروٹوکول دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بادشاہوں کا دربار ہے، یہاں پر کس قسم کی پروٹوکول کی ضرورت ہے؟ اور اگر بہت ہی ضروری ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ مسجد نبی کے اوپر والی چھت سے ہوٹلوں تک ایک پل بنا لیں اور وہاں سے ان کو جو ہے نا چھپا کے لے جایا کریں۔ بھئی یہ جب بھی عوام کے سامنے آئیں گے ان کو لوگ چور چوری کہیں گے، اور کیا کہیں گے بتائیں؟ اور کیا کہیں گے کہ فرشتوں تم جا رہے ہو، تم نے پاکستان لوٹ کے کھا لیا، تم جا رہے ہو، تم نے اپنے خزانے بھر دیے، ایون فیلڈ کے فلیٹ جو تم کہتے تھے ہمارے نہیں ہیں، شہباز شریف کے یہاں لنڈن میں کتنی پراپرٹیز ہیں، وہ سب کھا گئے، اور پھر بھی کہیں چور نہیں ہو، اور یہ کہیں کہ ہاں تم اچھا تم آ جاؤ، ضرور آؤ، تمہارا حق ہے مسجد نبی میں آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور لیکن اس طرح سے عوام کے درمیان میں نہ آؤ۔ عوام کے درمیان میں آنے کا مطلب ہے کہ تم خود اس سارے واقعات کو ہوا دے رہے ہو۔ لہذا یہ میرا موقف ہے، آپ تک پہنچا دیا ہے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آئندہ پبلک میں بالکل نہ جائیں، الیکشن میں تو بالکل پبلک میں نہ جائیں۔ اب جو ان کا اچھا شاہ زین بگٹی کے بارے میں لوگ کہیں جی مسجد کا تقدس اس کو، بھی شاہ زین بگٹی تو وہ سرٹیفائیڈ بندہ ہے جس نے 25 کروڑ روپے لے کر اپنا ضمیر بیچا ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا تو جو شخص اپنا ضمیر بیچتا، وہ منافقین تھے، ان کو سزائیں بھی ملی، آپ کو پتہ ہے اسلام نے دیں، اور منافقین کو چن چن کر جو ہے وہ ان کو ڈسکلوز کیا گیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا، اس طرح کا کوئی شخص اپنا ضمیر بیچتا تو آپ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ اس کو باقاعدہ طور پر کنکریاں ماری جاتی، اور اس کو باقاعدہ طور پر سزا دی جاتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے کہ کسی نے اپنی وفاداری تبدیل کی ہے یا منافقت کی ہے۔ منافقت کی اسلام میں بڑی سخت ناپسندیدگی ظاہر کی گئی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اب ان کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور ایک بھی بندہ، اور پھر یہ سوشل میڈیا پہ جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ سعودیہ میں 167 بندوں کو پکڑ لیا گیا ہے، ان کو کوڑے مارے جائیں، کچھ ایسا نہیں ہوا۔ وہ دیکھیں شاہ محمد بن سلیمان جو ہے وہ ان کے استقبال کے لیے نہیں آیا، اور آج سے پہلے تو یہ پہلے ریاض جا کے عمرہ کیا کرتے تھے، سب سے پہلے ریاض جایا کرتے تھے، وہاں جا کے حاضری دیتے تھے عمرہ کا، پھر عمرے کے لیے آتے تھے۔ کئی دفعہ تو میں نے دیکھا پرویز رشید جو ہے وہ عمرہ کیے بغیر ہی چلا گیا ریاض کے دورے کے بعد ہی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، کوئی لوگوں کو بیوقوف بنائیں، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، ان کو تو آپ بنا سکتے ہیں، اب آپ جو ہے پاکستان کی عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ عوام آپ کو پہچان چکی ہے، جس کا عملی مظاہرہ کل مسجد نبی کے سین میں لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا۔ آپ سرٹیفائیڈ چور ہیں، سرٹیفائیڈ۔ آپ پبلک میں مت جائیے گا، ورنہ آپ کے ساتھ وہ اشر ہونے والا ہے کہ جو اور آپ کے جو آقا ہیں ان کے ساتھ بھی وہ اشر ہونے والا ہے جو آپ کو اقتدار میں لے کر آئے ہیں، اور جو آپ کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی وہی اشر ہونے والا ہے۔ پاکستان کی فوج کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ اشر ہونے والا ہے۔ وہ جو ڈرامہ کر رہے تھے نا جنرل باجوہ 23 مارچ کو عوام کے ساتھ ہاتھ ملانے کا، اب عوام کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، ورنہ لوگ ان کا وہ اشر کریں گے کہ ان کو ساری زندگی یاد رہے گا۔ مذاق بنا دیا پاکستان کو، مذاق بنا دیا دین کو، مذاق بنا دیا مذہب کو، چوروں کو بٹھا دیا اوپر عوام کے، تو عوام نہیں کہے گی چور؟ شکر کریں ڈاکو نہیں کہا۔ پاکستان زندہ باد۔